बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये उन दिनों की बात है जब मैं मस्जिद में उस्ताद था। 15 साल का ये बच्चा हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में बैठा करता था। छोटा सा कुरान उठाए पढ़ता रहता। नहीं, वो पढ़ता नहीं था। ज़ाहिर ऐसे करता कि वो पढ़ रहा है, लेकिन असल में चोरी छुपे हमें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखता रहता। ये देखना चाहता था कि हम क्या करते हैं, हमारी बातें सुनने की कोशिश करता। और जब भी मैं उसकी तरफ देखता वो अपनी आंखें फेर कर दोबारा कुरान पढ़ने में अपने आप को मशगूल कर लेता, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हर रोज़ वो इस तरह शर्मिंदा सा बनकर बैठा रहता, सहमे सहमे नज़रों से देखता रहता। आज मैंने इशा की नमाज के बाद उसे मिलने का अज़म कर लिया। मेरा नाम सलमान है, मस्जिद में पढ़ाता हूँ। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए अपना तारफ़ करवाया और मेरा नाम खालिद है। उसने फ़ौरन जवाब दिया। खालिद, आप क्या पढ़ते हैं? मैंने बात को बढ़ाते हुए पूछा। मैं 9वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ और कुरान पाक से मुझे बहुत मोहब्बत है, उसने जवाब दिया। मेरी हैरानगी और बढ़ गई, भला इस आखिरी जुमले की क्या ज़रूरत थी? और मैंने सोचा, खालिद, क्या आप मगरिब के बाद फारिग होती हैं? अगर आप मस्जिद में पढ़ने आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मैंने मज़ीद बात को बढ़ाना चाहा। हाँ, कुरान पाक मस्जिद, जी ज़रूर, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, उसने कोई सोचते हुए जवाब दिया। तब हम कल मिलेंगे। मैं अलविदा इस्लाम करते हुए मस्जिद से बाहर निकल आया। सारी रात मैं इस अजीब से लड़के के बारे में सोचता ही रहा, लेकिन कुछ समझ ना आया। दिन गुजरते रहे। खालिद मस्जिद में रोज़ आता रहा। बहुत मेहनती था वो। कुरान पाक हमेशा अपने साथ रखता, हमेशा अच्छी आदत का मालिक था। वो सिर्फ एक चीज़ हमें बहुत अजीब लगी थी, उसमें उसकी गहरी सोचें। कभी कभार ऐसा लगता कि उसका जिस्म तो हमारे साथ है, लेकिन उसकी रूह किसी और दुनिया में तैरती फिर रही है। मैं यकदम उसे डरा दिया करता था तो वो बात गोल मोल करने के लिए ऐसे बहाने बनाता जिसके बारे में मैं उसे खुद पता होता। हम उन पर यकीन नहीं करेंगे। एक दिन मैं उसे समंदर की सैर करवाने ले गया। शायद कि उसके दिल की बात समंदर के दिल की बात से जा मिले और उसका नफ्स गमों से खाली हो जाए। हर तरफ खामोशी थी, खामोशी खामोशी, कोई आवाज़ नहीं सिवाय खामोशी की आवाज़ के। और अचानक उस पुरसुकून खामोशी में खालिद के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। खालिद फूट फूट कर रो रहा था। चंद लम्हों बाद वो रोते हुए बोला, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ सर सलमान। मैं कुरान से मोहब्बत करता हूँ और कुरान वालों से मोहब्बत करता हूँ, नेक लोगों से। लेकिन मेरे वालिद, इतना कहकर वो खामोश हो गया। आपके वालिद साहब खालिद, उनको क्या मसला है? मैंने निहायत प्यार से पूछा। मेरे वालिद साहब मुझे आप लोगों से डराती हैं, नफ़रत करते हैं आप लोगों से। मुझे आपके पास जाने से डराती हैं, झूठी कहानियाँ सुनाती हैं आप लोगों के बारे में, और मुझे भी आपकी वजह से नफ़रत की निगाहों से देखती हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए देखता हूँ, मुझे अपने वालिद की बातों पर यकीन नहीं आता। इसलिए मैं मगरिब के बाद मस्जिद में कुरान लेकर बैठ जाया करता था, आप सबकी तरफ देखता रहता। सर सलमान, याद है वो दिन जब आप इशा के बाद मेरे पास आए थे? मैं कितने अरसे से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप आएँ, मेरी रूह को पकड़कर अपनी रूह के साथ लटका दें। आपके कहने पर मैं मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए दाखिला लिया। मैंने बहुत मेहनत की, सोना छोड़ दिया, दिन रात कुरान के साथ गुजारता था। लेकिन जब मेरे वालिद ने ये तब्दीली महसूस की और किसी के ज़रिए पता करवाया कि मैं मस्जिद में दाखिला ले लिया है और मौलवियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है, तो उस रात, वो अंधेरी रात, जब हम रात को वालिद साहब का इंतज़ार कर रहे थे, हर रोज़ की तरह रात का खाना खाने के लिए वो अपने अंधेरे चेहरे के साथ घर में दाखिल हुए। खाने की टेबल पर बैठे हर कोई खामोश था। हमेशा की तरह उनकी मौजूदगी में कोई बात करने की जुर्रत ना कर सकता था। इस पुरसुकून माहौल में उनकी आवाज़ बिजली की तरह कड़की। खालिद, मैंने सुना है कि तुम मौलवियों से मेल जोल रखने लग गए हो। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा। मुझे तो जैसे कत्ल कर दिया गया हो। ज़बान को ताले लग गए, दिल धक धक करने लगा। सफाई पेश करने के ज़बान खोलने की कोशिश की तो कलमात गडमड होने लगी, लेकिन उन्हें कौन सा मेरे जवाब का इंतज़ार था। चाय का थर्मास उठाया और मेरे मुंह पर फेंक दिया।
میری آنکھوں کے سامنے تارے چمکنے لگے، زمین پر گر گیا۔ میری امی جان نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اسے چھوڑ دیں ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ میں جلدی سے اپنی امی سے دور ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کتنی دیر تک ان کی گالیوں کی آوازیں میرے کمرے تک آتی رہیں۔ پھر تو کوئی ایسا دن نہ گزرتا کہ انہوں نے مجھے مارا نہ ہو۔ بلا ناگہ مارتے، گالیاں دیتے، میں سب کچھ خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن جب ہم ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، والد نے گرجدار آواز میں مجھے حکم دیا کہ نکلو یہاں سے اور ہمارے ساتھ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ میں تصور میں انہیں کہنے لگا میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ پھر میں گھر سے بھاگ نکلا اور آپ کے ساتھ اس گہرے سمندر تک پہنچ گیا۔ میرے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ سے اسے حوصلہ دوں۔ اتنی دکھ کی کہانی ہے اللہ، اتنا دکھ اتنے چھوٹے سے لڑکے کے سینے میں۔ حیرانگی سے میری زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ آخر میں نے حوصلہ کرتے اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی، اسے اپنے والد سے نیکی کی نصیحت کی، ان کے ظلم پر صبر کی نصیحت کی، اور اسے وعدہ کیا کہ میں اس کے باپ کے پاس ضرور جاؤں گا، محبت سے بات کروں گا، شاید کہ میری باتوں سے ان کا دل نرم ہو جائے اور ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ دن گزرتے رہے اور میں سوچتا رہا کہ کس طرح خالد کے والد سے بات کروں، کیسے سمجھاؤں گا اسے، اور آخرکار میں نے اپنی تمام قوت جمع کی، اپنے فنکار کو ترتیب دیا اور عزم کر لیا کہ آج 5 بجے میں ضرور اس کے گھر جاؤں گا۔ پورے 5 بجے مختلف قسم کے سوالات اور افکار کو سمیٹتے ہوئے میں خالد کے گھر کی طرف چل پڑا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیل بجائے، پھر دروازہ کھلا اور وہی سخت رش رو چہرہ، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے میرا گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تو یہ ہے نا وہ مولوی جو خالد کو پڑھاتا ہے؟ ہاں جی، میں نے بامشکل جواب دیا۔ اللہ کی قسم اگر میں نے آج کے بعد اس کے ساتھ پھرتا ہوا دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اور سن، خالد آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے بڑے صبر اور حوصلے سے واپسی کی راہ لی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے لیکن خالد کبھی نہیں آیا۔ اس کا باپ اسے نماز کے لیے بھی نکلنے سے منع کرتا تھا اور ہمیں بھی اسے ملنے یا بات کرنے نہ دیتا۔ ہم اس کے لیے دعا مانگتے رہے اور پھر ہم اسے اس اندھیر دنیا میں بھول گئے۔ کتنے سال گزر گئے اور ایک رات عشاء کے بعد وہی سخت ہاتھ میرے کندھے پکڑتا ہے، رش رو اور سخت چہرہ انکساری سے جھکا ہوا تھا، غصے والی زبان خاموش ہو چکی تھی، جسم کو غموں دکھوں نے بوڑھا کر دیا تھا۔ خوش آمدید چاچا جان، میں نے ان کا استقبال کیا، لیکن جواب میں وہ پھٹ پڑا، بچوں کی طرح رونے لگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ پہاڑ کبھی اتنا نرم بھی بن جائے گا، نہ یہ سمندر اس طرح خشک ہو جائے گا۔ بولے چچا جان، کہیے کیا ہوا، خالد کیسا ہے؟ خالد، یہ سوال پوچھ کر میں نے جیسے ان کی یادوں میں خنجر مار دیا ہو، ان کے کلیجے میں چھری اتار دی ہو۔ گہری سانس لینے کے بعد وہ بولنے لگے، بیٹے خالد اب وہ خالد نہیں رہا جیسے تم جانتے تھے۔ وہ خالد جو محبت کرنے والا، خاموش طبیعت اور دور اندیش ہوتا تھا۔ جب سے میں نے اسے تمہارے آنے سے منع کیا، اس نے ایک اور گروپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس نے برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، سگریٹ پینا شروع کر دی۔ اس دن میں نے اسے بہت مارا، بہت گالیاں دی، لیکن اس کا جسم مار کھانے کا عادی ہو چکا تھا، گالیاں سننا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ بہت جلد بڑا ہو گیا، ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر گزارتا ہے، فجر سے پہلے گھر نہ آتا۔ اسے اسکول سے نکال دیا گیا، پھر تو اس نے گھر کا چکر بھی لگانا چھوڑ دیا۔ اس کی باتیں پہلی جیسی نہ رہیں، اس کا چہرہ وہ چہرہ نہ رہا۔ وہ خوبصورت بھرا ہوا جسم کمزور، لاغر اور بیمار جسم میں بدل گیا۔ وہ روشن سفید چہرہ گناہوں سے کالا ہو گیا۔ وہ شرمسار صاف آنکھیں آگ کی طرح سرخ رہنے لگیں۔ وہ شرم و حیا ختم ہو گئی، اس کی جگہ بدتمیزی اور بے ادبی نے لے لی۔ اس پاک نیک دل کی جگہ پہاڑ سے بھی سخت دل نے لے لی۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ اس نے مجھے گالیاں نہ دی ہوں، ٹھڈے نہ مارے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے۔ پھر خود ہی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، سلیمان میرے عزیز بیٹے، میری ایک ہی گزارش ہے تم سے، اللہ کے لیے خالد کے پاس آؤ، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، تمہارے ساتھ وہ سیر و سیاحت کے لیے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہو گئی۔ ایک وہ تمہارے گھر میں رہے، تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مجھے تو بس اپنا خالد چاہیے، پہلے والا خالد۔ سلیمان، میں تمہارا ہاتھ چومتا ہوں،
پاؤں چاٹتا ہوں، یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگ گئے۔ میں نے انہیں رونے دیا۔ جب وہ چپ ہوئے تو میں نے عرض کیا ہے چچا وہ آپ کی کھیتی تھی اور آج آپ اسے کاٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ شیخ اختر اپنے گاؤں سے شہر منتقل ہوا تو ہمارے محلے میں اس نے گھر لے لیا۔ اس وقت جب ہم سب دوست کالج میں پڑھتے تھے، وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس نے کس طرح ہم میں سے ایک دو دوستوں کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور ہماری غازی ہاکی کلب میں ہاکی کھیلنی شروع کر دی۔ وہ آرمی میں ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی راشن ڈپو پر لگی ہوئی تھی، اس لیے اسے روپوں پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان دنوں ایک پرانا وسیپا بھی خرید لیا جس پر ہم سب نے موٹر سائیکل ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اس نے ہمارے کلب کو اپنی آرمی کی ٹیم کے ساتھ متعارف کروایا اور ہم نے کئی میچ کھیلے۔ پھر اس کی پوسٹنگ مری ہو گئی اور ہمیں مری کی سیر کی دعوت دی۔ ہمیں مری کی سیر کے دوران اس نے گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس کی سیر بھی کروائی اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں بھٹو کو جنرل ضیاء نے قید رکھا تھا۔ اکثر میں دنیا جہاں کی خوبیاں تھیں مگر ان سب خوبیوں پر بھاری اس کی ایک برائی تھی جس کی وجہ سے وہ بدنام ہوا۔ اس کو اپنی عمر سے کم عمر لڑکوں کے ساتھ دوستی کا بہت شوق تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے کم عمر دوستوں کو سیر کروانے آرمی کی بیرکوں میں بھی لے جاتا تھا۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ ہم جب یورپ آ گئے تو اختر بھی آرمی سے فارغ ہو کر یورپ آ گیا۔ ہم نے پہلے اسے اپنے گھر رکھا۔ دراصل اس وقت ہم 5 دوست ایک کرائے کے گھر میں اکٹھے رہا کرتے تھے اور ہم نے آپس میں یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ جو بھی مہمان ہمارے گھر آئے گا وہ تب تک ہمارے پاس فری رہے گا جب تک اسے نوکری نہیں مل جاتی۔ اکثر ہمارے پاس 2 ماہ رہا۔ اس دوران ہم نے پرانی دوستی اور احسان مندی کے بدلے اسے جیب خرچ بھی دیا۔ اسے جو ہی ایک کار واش پر نوکری ملی وہ نوکری کے قریب دوسرے پاکستانیوں کے پاس منتقل ہو گیا۔ اس دوران ہم نے ایک گروسری سٹور لے لیا اور اختر نے ہمارے سٹور سے ادھار لینا شروع کر دیا۔ اختر اپنی پرانی عادت سے باز نہ آیا اور اس نے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور شراب بھی پینی شروع کر دی۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس نے دوسرے ملک جا کر سیاسی پناہ لے لی ہے۔ وہ نہ ہمیں بتا کر گیا اور نہ اس نے ادھار چکایا۔ جب اس کا کیس منظور نہ ہوا تو اس نے نام بدل کر دوبارہ کیس کر دیا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ فنگر پرنٹوں کی وجہ سے حکومت کو اس کے نام بدل کر کیس جمع کروانے کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اسے بہانے سے بلا کر جیل بھیج دیا۔ ہم لوگوں کا ایک جاننے والا اس ملک میں رہتا تھا۔ اس نے اسے جیل میں ملاقات کے لیے بلایا اور اسے بتایا کہ یہ حکومت اسے ملک بدر کر رہی ہے۔ اس نے اسے اس کا ذاتی سامان اس تک پہنچانے کی درخواست کی۔ ساتھ اس نے اسے کہا کہ اسے $500 کی ضرورت ہے اور اسے $500 لے کر اسے چیک دے دیا کہ وہ کیش کرا لے۔ دوستوں سے اس کا سامان حوالے کیا اور وہ ملک بدر ہو گیا۔ بعد میں اس کا دیا ہوا چیک بھی کیش نہ ہوا۔ 1-2 سال اس نے پاکستان میں لوگوں کو باہر بھیجنے کے جہاز سے دے کر مال اکٹھا کیا اور دوبارہ یورپ آ گیا۔ اس دفعہ جب اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اسے لفٹ نہ کرائی۔ اب وہ پچھلے کئی سالوں سے دوبارہ کسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کی مدد سے لیگل ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی عادتیں اب بھی نہیں بدلیں۔ وہی قمار بازی اور شراب اس کے تن بدن میں رچ چکی ہے۔ اب تو سنا ہے کہ اس نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو کچھ کماتا ہے انہی عیاشیوں کی نظر انداز کر دیتا ہے اور جو بچتا ہے اپنی بیوی بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ قدرت کے انتقام دیکھیے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایک لڑکا جو پیدائشی طور پر دماغی معذور تھا شہر کی گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ اس کی بیٹی گھر سے ایسی بھاگی ہے کہ اس کی کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا بیٹا لڑکیوں کے پیچھے پھرنے کی وجہ سے کئی دفعہ محلے داروں سے پھر چکا ہے اور اس کی بیوی کے اپنے پڑوسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہر ایک کی زبان پر ہیں۔ بے شک مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔